अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम और आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। ब्रेक से पहले जो हमारे हाजी साहब ने सवाल किया था, माजूर हैं, डिसेबल हैं, जिसकी वजह से वो घर में अकेले हैं, वो हिलजुल भी नहीं सकते, उनको क्रीम लगाने के लिए कोई नर्स आती है तो वो इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि क्या उनके लिए कोई गुनाह होगा। देखिए, इसका जवाब दिया गया, आपने सुना नहीं इसलिए दोबारा ये रिपीट कर देते हैं। कोशिश ये करें कि आपके बदन पर कोई चादर पड़ी रहे ताकि आपका सतर नज़र ना आए, और ये मजबूरी है और इलाज के सिलसिले में वो आपके ऊपर क्रीम लगाती है तो इसमें इंशाअल्लाह आपको गुनाह नहीं होगा। माजूर और मजबूर के लिए अहकाम दूसरे होते हैं और इलाज के लिए बहुत कुछ गुंजाइश है, तो आप फ़िक्र न करें। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए और आपको जो कुछ तकलीफ़ है अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को दूर फ़रमाए, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, जो गुफ्तगू चल रही थी हज़रत ज़ुल्कफ़िल अलैहिस्सलाम के बारे में और कफ़िल के बारे में ये बताया और अल्लाह ताला का इरशाद है, व अदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना, इन तमाम को अल्लाह ताला ने अपने रहमत में दाखिल कर दिया और सलाह इन्नहुम मिनस्सालिहीन कहकर बतला दिया, ये सब नेक लोग थे। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अब यहाँ से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 नामों से याद किया। कहीं यूनुस कहा, कहीं ज़ुन्नून कहा, ज़ू के माना वाला, नून के माना मछली, कहीं साहिबुल हूत कहा, मछली वाला, और वाक़या अलग अलग जगह पर ज़िक्र किया गया है। सूरह यूनुस के अंदर वाक़या है, सूरह साफ़ात में वाक़या है, और अभी जो सूरह अंबिया चल रही है उसमें भी एक वाक़या मौजूद है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी जी, मेरा सवाल मुझे सब ये है कि अगर ये औरतों के लिए पर्दा है, ऐसे मर्दों के लिए भी कुछ ड्रेस जो मर्द बार चाहते हैं, ऐसे तो कैसे मर्द को जाना चाहिए? और दाढ़ी के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि दाढ़ी सब मर्दों को रखनी चाहिए? ठीक है, कहीं जो है ये उसके बारे में बताएं। जैसे औरतों के बारे में पर्दा है कि जब औरतें बाहर जाती है जी जी तो ऐसे उनको सर में जो जी जी सुनिए मेरी बात, कैसे जाना चाहिए और मर्दों के लिए क्या हुक्म है? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। मेहरबानी, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आपने जो सवाल किया है कि औरतों के लिए पर्दा है, क्या मर्दों के लिए भी कोई स्पेशल हिस्सा है पर्दे का कि बाहर जब निकलें तो? देखिए, मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक, घुटना जो है ये नी जो है ये सतर में दाखिल है, इससे नीचे तक कपड़ा होना चाहिए। बहुत से गेम्स और खेलने वाले जो होते हैं वो ऊपर पहनते हैं और लोग देखते भी हैं उनको, यहाँ तक भी पहनते और ऊपर, तो ये इस तरह खेलने वाले भी गुनहगार हैं और ऐसे खेल देखने वाले भी गुनहगार हैं। तो इसके अलावा ये जो हिस्सा है सतर का, इसके अलावा अगर मर्द का बदन खुला है तो उसको गुनाह नहीं। लेकिन शराफत का जो तकाज़ा है वो ये है कि अच्छे कपड़े पहन कर जाए बाहर, हत्ता के सर को भी ढाँप कर निकले। किताबों में लिखा है कि आम तौर पर खुला सर रखना ये फासिकों की निशानी है, यानी खुल्लम खुल्ला जहाँ जा रहे हैं सर खुला है, ये फासिकों की निशानी है। कभी किसी वजह से हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन आदत बना लेना इसको कि सर को खुला रखे, ये फासिक की अलामत है। बाकी कौन से कपड़े पहने, कैसे कपड़े पहने, इस बारे में शरीयत ने जो नेगेटिव्स हैं वो ज़िक्र कर दिए हैं, पॉजिटिव का ज़िक्र नहीं किया कि कैसे कपड़े पहने जाएं। एक बात ये बतलाई शरीयत ने कि मर्द या औरत कपड़े ऐसे पहने जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत ना हो, यानी कोई दूसरी कौम उसको बतौर मजहबी लिबास के न पहनती हो, वरना आपके और उसके दरमियान मुशाबहत हो जाएगी, ऐसा महसूस होगा कि ये फ़लाँ कौम का है हालांकि आप मुसलमान हैं।
دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو خاص ہے کہ بہت باریک نہ ہو کہ بدن نظر آئے چھلکتا ہو، اور بہت چست نہ ہو کہ بدن کے اعضاء نمایاں ہو جائیں۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ پھر ٹخنے سے نیچے نہ ہو کپڑا، اسراف اور فضول خرچی والا کپڑا نہ ہو، جو ضرورت پوری ہو جاتی ایسا کپڑا ہو۔ باقی یہ کہ کیسا کپڑا پہننا چاہیے، کتابوں میں پھر یہ لکھا ہے کہ ہر علاقے میں اس علاقے کے جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ جیسا کپڑا پہنتے ہیں ویسا کپڑا پہننا چاہیے۔ گویا شریعت نے کوئی لباس متعین نہیں کیا کہ لباس یہی پہننا ہے، لیکن جو شرائط ہے، کنڈیشنز ہے، وہ بتلا دی گئی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں۔ علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے، جی آپ سمجھ جائیں گے میں کیوں پوچھ رہا ہوں۔ بہرحال ایک ہے فتنہ، اس دنیا میں فتنہ پھر رہا ہے بہت۔ جی جی تو یہ اس کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا اچھا، تو کوئی آپ کی نالج میں ایسی بات ہے ان کے متعلق؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ ضرور بتائیں پلیز، جزاک اللہ خیر، دعا میں رکھیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی فرمائیے۔ آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ جی جی میں نے ڈونیٹ کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے ڈونیٹ کرنے ہیں، میرے بھائی ہیں اچھا انور صاحب، ان کی طرف سے۔ تو انہوں نے فرمائش کی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں صرف کیا اس کا نام ویڈوز جو ہیں ان کے لیے خرچ کی جائے۔ تو آپ اگر یہ جو ٹی وی کے اوپر نمبر آ رہا ہے 0300-786-999، یہ نمبر پر آپ فون کریں گے تو آپ کو آن لائن وہ بتا دیں۔ کون سا نمبر ہے؟ 0300-999-786 999-786 0300-999 ایک منٹ۔ جی یہ ٹی وی پر نظر آ رہا ہے، آپ دیکھتے رہیں۔ جی میرے ٹی وی جو ہے میں آف کیا ہوا ہے میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ٹی وی تو ہے ہی نہیں۔ 03 میں آپ کو بتائیں۔ دیکھیے جو دوسرا سوال تھا آپ کا وہ داڑھی کے متعلق۔ داڑھی جو ہے یہ شعار ہے، عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن تمام نبیوں کی سنت ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی یعنی فطری طور پر مرد کی داڑھی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی ماں کے پیٹ سے ٹوینز پیدا ہوئے، ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ جس وقت یہ پل بڑھ رہے ہیں، ایک ہی کھانے کھا رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی آب و ہوا میں جی رہے ہیں، لیکن جب لڑکا بڑا ہوگا تو اس کے چہرے پر داڑھی آ جائے گی، لڑکی کے چہرے پر داڑھی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب نیچرلی قدرتی طور پر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی۔ اور یہ داڑھی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا جنہوں نے داڑھی وغیرہ کٹائی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ تم نے کیا شکل بنائی ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ داڑھی کو شعار میں سے قرار دیا، جس طرح کوئی فوجی بغیر فوجی لباس کے فوجی تسلیم نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی آپ کے دروازہ نوک کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں ڈپارٹمنٹ سے آیا، تو آپ پوچھیں گے آئی ڈی ہے آپ کے پاس، کارڈ ہے؟ ورنہ تو آپ اس کو ہٹا دیں گے، اس کی بات پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح مومن، یہ اس کا اسلامی شعار ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، اس کائنات میں تمام خوبصورتی آپ پر ختم ہو گئی اور آپ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے خوبصورتی کا نشان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اس لیے داڑھی کو بہت اہم ہے، اس کے لیے
تمام کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی داڑھی رکھی ویسی داڑھی رکھیں۔ دوسرا ہمارے بھائی کا ایک سوال تھا کہ جو ایک نیا فتنہ ہے وہ فتنہ چل ہی رہا ہے اور لوگ اس سے بہت متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئرلی بتلا دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تمہیں پورا اجر دوں گا اور ورافعک الیہ، میں اپنی طرف تمہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جو حدیث میں موجود ہے اور قرآن میں اشارہ ہے ان کی طرف، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ باقی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ امام مالک کا قول تھا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود کے شر سے بچا لیا، نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ کسی اور شخص پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے 3 نام جو قرآن میں آئے ہیں، ایک تو خود یونس جو ان کا نام ہے، یونس ابن متا، ولدیت جو ہے حدیث میں ہے کہ کس کے بیٹے تھے؟ متا کے بیٹے تھے۔ پوری ایک سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے ہے، جس کا نام ہی سورہ یونس ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو سورہ انبیاء میں ذُنُّون کہا گیا اور سورہ نون والقلم کے اندر صاحب الحوت کہا گیا، مچھلی والا۔ موصل جو عراق میں ہے اس کے قریب نینوا ایک بستی ہے، وہاں پر یونس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کی بات کی، آخرت کی بات کی، لیکن بستی والے ایمان نہیں لائے۔ یونس علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس بستی پر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یونس علیہ السلام کو بتلا دیا کہ اس بستی پر عذاب آئے گا، لیکن وقت میں نہیں بتلایا۔ یونس علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ تم پر 3 دن میں عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر یونس علیہ السلام یہاں سے بستی کو چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ جو نکلنا ہوا اس کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا بستی چھوڑنے کا۔ یہ ادھر سے نکلے ہیں، جب دریا سامنے آیا ایک کشتی چل رہی تھی، یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کنارے پر چلے جائیں۔ اس کشتی والے نے ان کو بٹھا لیا، نیک بندہ ہے، حلیے سے نظر آ رہا ہے، شکل و صورت سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے بغیر کرائے کہ تم بیٹھ جاؤ۔ راستے میں وہ کشتی ڈگمگانے لگی، خطرہ ہوا کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ کشتی والے نے کہا ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی بھگوڑا غلام کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو کشتی اس طرح پر حرکت کرتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بس میں ہی وہ غلام ہوں جو اللہ کے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کی زندگی سیف ہو جائے۔ تو کہا بس مجھے ڈال دو سمندر۔ کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو نیک آدمی۔ قرآن اندازی کی گئی، دوبارہ 3 مرتبہ، پھر ان کا ہی نام نکلا یونس علیہ السلام کا۔ تو پھر جو ان کا طریقہ تھا کہ یونس علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے ایک مچھلی کو مقرر کیا جس نے یونس علیہ السلام کو صحیح سالم نگل لیا۔
یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بہت بڑی مچھلی رہی ہوگی۔ یونس علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی وہ قرآن میں ہے، فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں دعا کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ 3 قسم کی تاریکیاں ہیں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، سمندر کے اندر کی تاریکی ہے، اور رات کا وقت ہے۔ اس لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا۔ کئی طرح کی تاریکیوں کے اندر یونس علیہ السلام نے دعا کی ہے، رب نے ان کی دعا سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی فون کیا تھا، اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹے کے لیے رشتہ کی کوئی وظیفہ بتا دیں پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور اس وقت کیا بتایا تھا؟ جی اس وقت کیا بتایا تھا عمل؟ وہ صورت آپ نے بیٹی کا کہا تھا نا، آپ تھوڑا مکس اپ ہو گئے تھے، میں نے بیٹی کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا، وہ بالکل سوئچ آف، جس طرح برن آؤٹ ہوتا ہے اس طرح دھیان نہیں دیتا، اور 15 سال کا ہے، بالکل کسی طرح دھیان اس پڑھائی پر نہیں جاتا نا۔ اچھا اچھا جی، اور میں بہت پریشان ہوں ان دونوں کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیک رشتہ عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور دوسرے اس کے چھوٹے بیٹے کے لیے پریشانی ہے کہ یہ پڑھائی میں کیوں نہیں دھیان دیتا نا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے جی رہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ صاحب کیا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ شکر، آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں نے اس لیے فون کیا جی کہ اکثر میں فون کرتی رہتی ہوں نا آپ کو، جی جی آپ کی دعا کے لیے۔ آپ دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، میرے خامد کے لیے، اور میری پوری فیملی کے لیے، انشاءاللہ جو بھی ہے پورے پاکستان واسطے دعا کرے۔ اللہ پاک کو جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا سے تمام چلے گئے، مسلمان۔ انہیں واسطے صبح جمعہ ہے، جی جمعہ مبارک ہے۔ آپ امام صاحب ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ خاص کر کے میرے خامد واسطے، میرے بیٹے کی شادی اس میں اکثر کہہ رہی ہیں جی جی ادھر نہ تو دس نہیں دنے دسنا کرنا ہے۔ انشاءاللہ سال ہو گئے ہیں، کوئی نہیں تسی دسیا بھی پڑھنے واسطے، پڑھنی بھی ہیں، سارے کام کرنے۔ جی جی تے دعا کرو اللہ پاک کو ایک ثواب ملے، لیکن آپ ہیں اسی طرح دین دا رشتہ ملے۔ 24 گھنٹے نماز بھی پڑھ لیا، تہجد بھی پڑھ لیا، سارے اللہ پاک کو پتہ نہیں کچھ فرمائش بھی چاہیے ہے۔ ضرور اور آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ پاک سن لے۔ انشاءاللہ۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، صبح جب آپ مسجد میں جائیں گے نماز کے لیے، میرے لیے خاص دعا کرنی، میرے بیٹا کا نام لے کر، اور میرے خامد کے لیے اللہ میں تندرستی دے، صحت دے۔ اس دن میں نے آپ کو پہلے دفعہ بولا نا کہ پیشاب کی یہ پرابلم ہے، تو آپ نے مجھے وظیفہ دکھایا۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں۔ پہلے آخری کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا، یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ کیا انسان کے اوپر اثرات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مطلب یہ کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں؟ یہ کیا ان کے اثرات موت تک بھی لے کے جا سکتے ہیں بندے کو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو بتاتے اگر خدا نخواستہ کسی پہ ہوا ہو تو اس کا وہ جو رقیہ ہیں۔ کروانا کیا جائز ہے؟ اور کپنگ وغیرہ، تو یہ مجھے پلیز اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شریک ہو رہی ہوں، بہت اچھا لگا مجھے آپ کا پروگرام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ۔ میری ذرا بہت پریشانی ہے، میری بچی کا رشتہ بھی 3 سال سے لگا ہوا ہے تو وہ نہیں ہو رہا، بڑی 27-28 سال کی بیٹی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے کچھ قرضے ہیں، پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں مل رہے،
بہت پریشان ہوں، کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں. بچی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں؟ جی بچی قرآن پڑھتی ہے؟ ہاں الحمدللہ، نماز تک پڑھ کے سوتی ہے، عشاء کی جب بھی کام سے آ جائے جو بھی ٹائم ہو نمازیں پڑھتی ہے. سیٹرڈے سنڈے بھی میں بھی الحمدللہ سب کچھ پڑھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بس آسانی والے معاملے کر دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ عمل لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. جی پہلا سوال یہ تھا، ہماری بہن نے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے سوال کیا تھا. دیکھیے آپ سورہ ممتحنہ پڑھیں، 28 پارے کی 3rd سورت ہے یہ، اور بیٹا جو ہے اس سے کہیں کہ روزانہ سورہ مائدہ والا عمل کرے 41 ٹائمز. سورہ مائدہ آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا. اور وہ جو بچہ جس کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جب وہ سو جائے تو آپ اس پر سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. اور آپ اپنی دعاؤں میں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہر دعا میں آپ یہ دعا مانگیں جو 19 پارے کے 4تھے رکوع میں یہ دعا ہے. دوسرا ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹے کے لیے اور ان کے خاوند کے لیے دعا کرنی ہے، پاکستان کے حالات کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر طریقے سے اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ دعا بھی کریں گے آخر میں. دوسرا آپ کا سوال تھا ہماری بہن کا کہ جنات انسان پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے. دیکھیے جنات جو ہے یہ دکھائی نہیں دیتا، طاقت جو ہے یہ اللہ نے اس کو یہ رکھی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو ڈرا دے، دھمکا دے. آپ سو رہے ہیں، اچانک کوئی چیز گر گئی، اس سے آپ ڈر جائیں گے، کوئی آواز آ گئی جس سے آپ ڈر جائیں گی. ورنہ یہ جو آپ کا سوال تھا کیا موت تک بھی لے جا سکتا ہے، یہ موت نہیں ہو سکتی. موت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت طے کیا ہے اسی وقت موت آئے گی، اس سے پہلے انسان مر نہیں سکتا. ہاں پریشانیاں مبتلا کر سکتا ہے. ایک بندہ چل رہا ہے، گر گیا، وہ شیطان نے دھکا مار دیا، اب وہ پریشانی ہو گئی، کہیں ہڈی ٹوٹ گئی، کہیں زخمی ہو گیا. انگلیاں، آنکھ میں انگلیاں کر رہا ہے، اب آپ کو چبھن محسوس ہو رہی ہے، آپ کہتی ہیں کہ لال آنکھیں ہو گئی. یہ اس طریقے سے پریشانی کر سکتا ہے. گھر میں سے چیزیں غائب ہو گئی، آپ سمجھ رہی ہیں کہ چوری ہو گئی، حالانکہ وہ چوری نہیں ہوئی ہے، غائب کر دی ہے شیطان نے. پھر کسی جگہ سے رکھی گئی تھی، کسی اور جگہ مل گئی. تو اس طریقے سے کر سکتا ہے. ورنہ اگر اوورآل دیکھا جائے تو جنات جو ہے یہ کمزور ہے بنسبت انسانوں کے. رقیہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، آپ دیکھیں انسان نہیں بھاگتا، لیکن رقیہ پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں. اور رقیہ کرانا چاہیے. اگر آپ کو یہ کہیں شک ہے کہ کہیں جنات کا اثر ہے تو آپ رقیہ پڑھ سکتی ہیں، خود بھی پڑھیں، اور اگر کہیں عالم کوئی اچھا علاج کرنے والا ہے تو اس سے علاج بھی کرا سکتی ہیں. ہماری بہن کا سوال تھا بچی کے رشتے کے بارے میں. حق تعالی شانوں سے دعا بھی کرتے ہیں ان کو بہترین رشتہ عطا فرمائیں. بچی سے یہ دو عمل بتائیں جو ابھی بتائے. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114، 114 نمبر کی آیت ہے. 41 ٹائمز روزانہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور آپ یہ کریں کہ سورہ ممتحنہ آپ پڑھیں اور دعا کریں روزانہ 1 مرتبہ. 28 پارے کی 3ری صورت ہے یہ. قرضے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو سورہ کہف کے اوپر ہے، اس آیت کو روزانہ پڑھیں 100 مرتبہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین نظم کر دے گا، آپ کے لیے قرض ادا ہو جائے گا. تمام وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ الف مرۃ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، اور جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بندے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مظلومین کی حمایت فرما، ظالم طاقتوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو آپس میں ٹکرا کر ختم فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرما، آپ کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں جما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارا اس میں حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی اے اللہ ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔